बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 जनवरी 2021 बरोज़ इतवार 11 जमादी उत्सानी बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। अगर आप सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है सच्ची और ऑथेंटिक खबरें। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मुकम्मल देखिए क्योंकि न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। इसमें बात होने वाली है इंजीनियरिंग की शोबे की, इसके बाद बात होने वाली इंडिया फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, इसके अलावा आपके सवालात जवाबात, फैमिली वीज़ा और बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर के साथ। एप्लीकेशन टैक्सी में सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जी, गैर मुल्की ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन। रियाद में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का एप्लीकेशन टैक्सी में सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्की ड्राइवरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और ट्रांसपोर्ट की कमेटी की मुश्तरका टीमों ने खिलाफ वर्जी के मुर्तकब कई एप्लीकेशन टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ चालान किए, जबकि बाद लेमोजीन ड्राइवरों को हिरासत में भी लिया गया जो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब थे। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक तफ्तीशी कमेटी ने रियाद शहर और उसके आसपास में 1400 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की, जिनमें 125 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गईं। तफ्तीशी टीम के ज़िम्मेदार ने बताया कि उसने ऐसे लेमोजीन ड्राइवरों को भी गिरफ्तार किया गया जो फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मज़ारा और मवेशी फार्मिंग के पेशे से मुंसलिक थे, मगर वो लेमोजीन चला रहे थे, जो कानून के खिलाफ है। जबकि दौरान तफ्तीश कफीलों से मफरूर ड्राइवरों को भी हिरासत में लिया गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में वज़ारत के टोल फ्री नंबर 19911 पर इत्तलात दी जाए। वाज़ेह रहे, वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने एप्लीकेशन टैक्सी सर्विसेज में, जिसमें उबर, क्रीम वगैरह शामिल होती हैं, इसमें गैर मुल्कियों के काम करने पर पाबंदी आयद की हुई है। एप्लीकेशन टैक्सी सऊदी शहरी ही चला सकते हैं। बाज़ गैर मुल्की किराए पर गाड़ी हासिल करके उसे एप्लीकेशन टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जो कानून शिकनी तस्वर की जाती है। वज़ारत मेहनत के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जिस पेशा पर आते हैं उसी पर काम करने के अहल होते हैं। अगर कोई शख्स चौकीदार के पेशे पर सऊदी अरब में मुकीम है तो वो टैक्सी नहीं चला सकता। इसी तरह टैक्सी ड्राइवर चौकीदारी का पेशा इख्तियार नहीं कर सकता। सऊदी अरब में होने वाले जराइम, वज़ारत दाखिला की रिपोर्ट। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता चंद दिनों में सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार किया गया, जिनमें सऊदी और गैर मुल्की दोनों शामिल हैं। मुल्ज़मान जालसाजी, चोरी और डकैती में मुलव्वस पाए गए थे, जिनसे तहकीकात जारी हैं। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने एक सऊदी और 3 गैर मुल्की, जिनमें एक यमनी, एक सूडानी और शामिल था, उनको जाली मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। जालसाज ग्रोह सोशल मीडिया पर सरगर्म थे, जो पैसों के इवज़ छुट्टी के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाते थे। मुल्ज़मान के बारे में इत्तला मिलते ही पुलिस की मखसूस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वज़ारत दाखिला की जानिब से मज़ीद कहा गया कि कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने 6 शामी बाशिंदों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने प्राइवेट कंपनी में नकब लगाकर वहाँ से रकम, मशीनरी और दीगर आलात चुराए थे। पुलिस ने एक सऊदी को भी गिरफ्तार किया था, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने गैर मुल्की को ज़दोकोब करके बरसाती नाले में फेंक दिया था। मुल्ज़म की वीडियो फुटेज सामने आने पर उसे गिरफ्तार किया गया। हम एक बड़ी खबर शामिल करेंगे। वो लोग जो कि इंजीनियर्स के वीज़े पर या इंजीनियर के काम के लिए सऊदी अरब आएंगे, अब एक्सपेट्रिएट इंजीनियर्स को सऊदी अरब में दाखिल होने से पहले इम्तहान क्लियर करना होगा। इंजीनियरिंग पेशों से मुतल्लिक सऊदी अरब में दाखिले से पहले अब गैर मुल्की इंजीनियर्स को एक फ़ाइनल एग्ज़ाम से गुजरना होगा। सऊदी कौंसिल ऑफ इंजीनियरिंग और तलीम व तरबियत तशख़ीस के कमीशन के आला अहदेदारों ने गैर सऊदी इंजीनियरों के पेशा वाराना इम्तहानात के इनेकाद के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल किया। ये कदम म्यूनसिपलिटी एंड रूरल अमूर के कायम मुकाम वज़ीर की हदायत के मुताबिक शुरू किया गया है। इसमें आपको बताते चलें कि वज़ीर ने सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियरों की तालीमी काबिलियत और उनके जो अमली तजर्बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत पर भी रोशनी डाली। कमीशन ने कहा कि नए इंजीनियरों को सऊदी अरब में दाखिल होने से पहले एक टेस्ट क्लियर करने की ज़रूरत होगी। ये कमीशन के स्ट्रेटजिक SVU जो इनके पेयर पर्सन VUV के
تعاون سے ہوگا۔ یہ محفوظ اور الیکٹرانک ٹیسٹ کی فراہمی کے ذریعے کمپیوٹر پر مبنی جدید جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا، اور یہ اس کا آپ کو لائسنس اور اس کی سند بھی فراہم کی جائے گی۔ کمیشن اور جو ہے سعودی کونسل آف انجینئر نے گزشتہ سال ایک MOU پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد SCE کے ذریعے واضح کردہ انجینئرنگ پیشوں کے لیے قومی پیشہ ورانہ معیارات کی تعمیر کرنا ہے۔ سعودی عرب میں کار کی ونڈو پر پردے استعمال کرنے پر جو ہے کھڑکیوں پر پردے لگانے سے متعلق اپنی جو ہے ٹریفک مرور نے یاد دہانی کرائی ہے۔ اس معاملے پر سعودی شہری سے ہونے والی تفتیش کے جواب میں مرور نے کہا ہے کہ ٹیبل نمبر 2 پیراگراف نمبر 10 کے مطابق پردے ڈالنا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گاڑی کے اندر یا باہر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں جو ڈرائیور کے نقطہ نظر کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کی خلاف ورزی 150 سے 300 ریال کے درمیان ہے۔ ٹویٹر پر اپنی تحقیقات میں سعودی شہری نے مرور سے پوچھا، کیا کار میں پیچھے کا جو سائڈ پر پردہ لگا سکتا ہوں، کیا اس میں خلاف ورزی ہوگی اور کیا جرمانہ کیا جائے گا؟ دوسری طرف محکمہ ٹریفک نے واضح کیا، ٹریفک قانون کے تحت تمام گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو سالانہ وقتاً فوقتاً تکنیکی معائنہ کرنے کی ضرورت ہے، سوائے پرائیویٹ گاڑیوں کے جو پہلی بار گاڑی چلانے کے لائسنس ہونے کے 3 سال بعد کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے مرور نے ڈرائیونگ لائسنس کی بروقت تجدید نہ کرنے پر یا 60 دن کی مہلت جو ختم ہو جانے کے بعد 100 ریال جرمانے کا اعلان بھی کیا تھا۔ سعودی عرب میں مقیم افراد اپنے بیوی بچوں کو کیسے بلا سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی جب اپنے روزگار سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش بیوی بچوں کو اپنے پاس بلانا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں تو سرکاری حکام کو درخواست دینے سے اس کا آغاز کیا جاتا ہے۔ الرجل میگزین میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ انہیں فیملی ویزے کے لیے کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نیز وہ گھر والوں کو لانے کے لیے کتنی فیس ادا کریں گے۔ اس لیے ہم آپ کو سعودی عرب میں مقیم افراد کے بارے میں بیوی بچوں کو لانے کی شرائط کے بارے میں بتائیں گے۔ سعودی حکومت نے درخواست جمع کروانے کا طریقہ کار اور اس کے لیے قواعد و ضوابط وضع کر دیے ہیں۔ آپ کا رہائشی درخواست کا فارم براہ راست یا وزارت داخلہ کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے جمع کیا جا سکتا ہے۔ بچوں یا بیوی کو سعودی عرب بلانے کے جو شرائط ہیں، سعودی عرب میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کو ان شرائط کے مطابق بلا سکتے ہیں۔ درخواست دینے والوں کا تعلق ایسے پیشے سے ہونا چاہیے جنہیں فیملی اسٹیٹس جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے موجودہ نظام کے مطابق جن افراد کو درخواست جمع کرانے کی اجازت ہے ان میں طبی عملے کے افراد جیسے ڈاکٹر، انجینئرنگ کے شعبے میں کام کرنے والے جیسے انجینئر، اسی طرح فیکلٹی اور شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد، انتظامی عہدوں پر کام کرنے والے کارکن جیسے مارکیٹنگ کا سٹاف، اکاؤنٹنٹ اور دیگر پرائیویٹ شعبوں میں کام کرنے والے کچھ کارکنوں کو اہلیہ اور بچوں کو بلانے کی اجازت نہیں، اور جیسے کہ مزدور، بڑھئی، پلمبر، ڈرائیور اور باورچی وغیرہ۔ یہ ضروری ہے کہ اہلیہ کا پاسپورٹ اس کے اپنے ملک سے بنا ہو، کوئی اور طریقہ کار آبائی وطن کے پاسپورٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جس نے ایک سے زیادہ شادی کی ہوں اسے سعودی عرب میں صرف ایک بیوی لانے کی اجازت ہے، اس لیے کسی ایک بیوی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جو اپنی بیوی کو لانا چاہتا ہے اسے اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اس کیٹیگری میں شامل ہے جنہیں اپنی بیوی کو لانے کی اجازت ہے۔ درخواست دینے والے شخص کی سعودی عرب میں اہلیہ بلانے کی درخواست جمع کراتے وقت اقامہ کارڈ کی مدت کم از کم 90 دن سے زیادہ ہونی چاہیے۔ رہائشیوں کو 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے درخواست جمع کرانے کی اجازت نہیں۔ اہلیہ کو بلانے کے لیے درخواست کے ساتھ جو ضروری کاغذات ہیں، بیوی اور بچوں کے پاسپورٹ کی کاپیاں ساتھ لگائیں۔ رہائشی کو یہ کاغذات تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سعودی سفارتخانے، قونصل خانے یا وزارت خارجہ کے ذریعے منظور شدہ پیشے سے ملتا جلتا اہلیت کا سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ نکاح نامہ وزارت خارجہ اور سعودی قونصل خانے سے تصدیق شدہ ہو۔ بچے کے پیدائش سرٹیفکیٹ وزارت خارجہ سے منظور شدہ ہوں۔ شوہر کے اقامہ کی کاپی آجر یا کمپنی کی جانب سے جاری کردہ تنخواہ کا سرٹیفکیٹ جو کہ چیمبر آف کامرس سے تصدیق شدہ ہو۔ اگر شوہر اکاؤنٹنٹ یا انجینئر ہو تو انہیں سعودی اکاؤنٹنٹ یا انجینئرنگ کونسل سے اپنے پیشے کا مصدقہ سرٹیفکیٹ بھی جمع کرانا ہوگا جس میں انہیں اپنے فیملی اسٹیٹس میں ہولڈر میں ظاہر کیا گیا ہو۔ بیوی اور بچوں کی تصاویر پیش کریں۔ یہ تصویریں نئی، واضح اور سفید پس منظر کے ساتھ ہوں اور ان کا سائز 6x4 ہونا چاہیے۔ بینک کے ذریعے 2000 ریال فیس ادا کرنے کے بعد ادائیگی کی رسید ہمراہ لگائیں۔
ابشر الیکٹرانک فارم پر بکنگ کرنا۔ سعودی عرب نے حال ہی میں وزارت داخلہ کی ویب سائٹ ابشر کے ذریعے سعودی عرب میں مقیم افراد کو اپنی بیویوں کو لانے کے طریقہ کار کی سہولت فراہم کی ہے۔ بیوی کے ویزے کی درخواست جمع کرانے کا طریقہ: سب سے پہلے آپ سعودی وزارت داخلہ کی ویب سائٹ www.moi.gov.s سے اوپن کریں گے۔ ابشر ویب سائٹ میں لاگ ان کریں اور اکاؤنٹ بنا لیں۔ اس اقدام کے آپشن کا انتخاب کریں۔ ویزا ایشو کی سروسز کو سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد ڈیٹا انپٹ کرنے کے بعد سبمٹ وہ اس پہ کلک کریں۔ درخواست کی تصدیق کے بعد 30 دن کے اندر جواب دیا جائے گا۔ الیکٹرانک فارم ضرور پرنٹ کر لیں۔ 30 دن کے اندر جواب نہ ملنے کی صورت میں درخواست خود ہی کینسل سمجھی جائے گی۔ ایسی صورت میں جب درخواست منسوخ کر دی گئی ہو، 30 دن کے اندر اس کا جواب نہ ملے تو ایک اور درخواست بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ تو اس سے متعلق میسیج آپ کو فون پر بھیجا جائے گا، تو اس درخواست میں لکھا گیا ہوگا۔ سعودی عرب میں اپنی بیوی بچے لانے کی فیس 2000 سعودی ریال ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں داخلے کی فیس بھی 2000 ریال ہے، یعنی کل 4000 ریال ادا کرنا ہوں گے۔ سعودی عرب میں داخل ہونے کی فیس ایک بار ہی لی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں کچھ فلائٹس کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت کون کون سی فلائٹ جائیں گی، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹ سے متعلق۔ انڈیا نے اپنی فلائٹ کو 31 جنوری 2021 تک بند کر دیا تھا، لیکن آپ کے لیے ایک اچھی خوشخبری سننے میں آ رہی ہے۔ انڈیا کے ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت اب مزید بین کو نہیں رکھنا چاہتا۔ 31 جنوری میں کچھ دن ہی باقی ہیں، یعنی 8 دن کے بعد انڈیا اپنی فلائٹ سے بین اٹھانے والا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی سعودی عرب کی فلائٹس اوپن ہوں گی، اس کا مطلب انڈیا بھی بین اٹھا چکا ہوگا، تو آپ لوگ ڈائریکٹ فلائٹ کے ذریعے سعودی عرب آ پائیں گے۔ فی الوقت کے لیے ویا دبئی لوگ آ رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ فلائٹ کی خوشخبری آپ کو انشاءاللہ جلد ملنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے جیسے اس بارے میں مزید بھی اپڈیٹ آئیں گی، ہمارے نیوز بلیٹن میں شامل ہوتی رہے گی۔ فی الوقت آپ کو بتاتے ہیں آج وندے بھارت مشن کے تحت جو فلائٹ جائیں گی، اس میں جدہ سے لکھنؤ کو ایئر کی فلائٹ جائے گی G86937، ریاض سے کوچن IX1486 اور SV73572 ریاض سے کوچن سعودی عربین ایئر لائن 6E8953 ریاض سے دلی کے لیے انڈیگو IX1486 دمام سے کوچن ایئر انڈیا ایکسپریس SV3572 دمام سے کوچن سعودی عربین ایئر لائن 6E8953 دمام سے دلی کے لیے جائے گی فلائٹ۔ پاکستان کی فلائٹ کی بات کرتے ہیں تو آج اسلام آباد سے 6 فلائٹس آئیں گی، جس میں 3 جدہ اور 3 ریاض کے لیے آئیں گی۔ کراچی سے 4 فلائٹس آئیں گی، جس میں 3 جدہ 1 ریاض کے لیے ہوگی۔ لاہور سے صرف 1 فلائٹ آئے گی دمام کے لیے فلائی ناس کی۔ ملتان سے بھی 1 فلائٹ آئے گی ایئر بلو کی، اور اس کے علاوہ پشاور سے 3 فلائٹس آئیں گی جدہ کے لیے۔ کمپلیٹ اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کورونا کی۔ کورونا کے کیسز میں کچھ پہلی بار کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے کمی، 200 سے کم کیسز پھر سے سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 200 سے کم نئے جو مریض ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جو جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ ہفتے کو پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا کے 197 نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے، جبکہ مختلف ریجنز میں 188 افراد اس وائرس سے صحت یاب ہوئے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سے مزید 4 کے ہلاک ہونے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6350 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2107 ہے، جن میں سے 329 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہے۔ طائف میں کورونا ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کی تیاریاں۔ طائف میں کورونا ویکسین سینٹر کے افتتاح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طائف یونیورسٹی میں سپورٹس ہال کو ویکسین سینٹر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ طائف یونیورسٹی کا سپورٹس ہال شہر کے عین درمیان میں واقع ہے، جس کی وجہ سے اسے کورونا ویکسین سینٹر میں تبدیل کرنے کا سوچا گیا ہے۔ محکمے کے مطابق ہم طائف یونیورسٹی کے مشکور ہیں، سپورٹس ہال کو ویکسین سینٹر میں تبدیل کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ مکہ میں صفائی کی کمی کی وجہ سے جوس کی مشہور دکان بند کر دی گئی۔ مکہ میونسپلٹی نے اشرائے میں واقع جوس کی مشہور دکان سمیت دیگر دکانوں کو صفائی نہ ہونے اور حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بند کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اشرائے محلے میں واقع دکانوں کی چیکنگ کے دوران کئی خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ اس طرح متعدد دکانوں کو جرمانے بھی کیے گئے۔ میونسپلٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیکنگ کے دوران جوس کی ایک مشہور دکان میں صفائی کی کمی، ضابطوں کی خلاف ورزی اور کارکنوں کے پاس میڈیکل آئی ڈی کی غیر موجودگی سامنے آئی، جس کی وجہ سے دکان کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں گزشتہ برس 13,000 سے زیادہ ٹریفک حادثات۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں گزشتہ سال 2020 کے دوران 13,000 سے زیادہ مختلف نوعیت کے ٹریفک حادثات رپورٹ ہوئے ہیں۔
ہلال احمر کی ٹیموں نے حادثات میں فوری طبی امداد فراہم کی ہے۔ ویب نیوز خبر کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہلال احمر کے ترجمان عبدالعزیز بادومان کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ہلال احمر کے کنٹرول روم میں 1,07,314 کالز موصول ہوئیں، جن میں مریضوں کی منتقلی اور ابتدائی طبی امداد طلب کی گئی تھی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔